Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे सालिहीन में से औलाद अता फरमा दे। फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो हमने उन्हें एक बुर्दबार बड़े तहम्मुल वाले लड़के की बशारत दी। अब जरा रुक के थोड़ा सा इस वाक़े को अपने इसके बैकग्राउंड में से समझ लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी हज़रत सारा सलामुन अलैहा से। जब ये हिजरत करके निकले तो सफर के दौरान एक बादशाह से मुलाकात हुई जिसने अपनी बेटी को इनके साथ रवाना कर दिया कनीज के तौर पे। उनका नाम था हाजरा। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि खुद हजरत सारा सलामुन अलैहा ने तजवीज दी खुद कि इब्राहिम, ये जो हमारे पास लड़की है ना, काम शाम करती है और मतलब बड़ी खिदमत करती है, अच्छी है, आप ऐसा करें, आप इससे निकाह कर लें। यानी पहली बीवी खुद दूसरा रिश्ता तलाश करके ला रही है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हो गई हजरत हाजरा सलामुन अलैहा के साथ। हजरत सारा से उस वक्त तक कोई औलाद नहीं थी, ये नोट करिएगा, बाद में दी अल्लाह ने। तो हजरत सारा सलामुन अलैहा ने यानी जब देखा कि अल्लाह ने हजरत हाजरा सलामुन अलैहा को औलाद दी है, तो बहरहाल उन्हें यानी इस बात का एहसास भी हुआ। और फिर अल्लाह ताला ने इससे पहले कि कोई ऐसा मामला होता, कोई बदनज़गी होती है, सारा सलामुन अलैहा के दिल में कोई बात आती, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी इस बीवी को लो, हजरत सारा को नहीं, हजरत हाजरा को, और इस साथ अपने शीरखार बच्चे को लो और इन्हें ले जाकर फला मुकाम पर छोड़ो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लिया बीवी और बच्चे को और ले जाकर वो उस सहरा में छोड़ा है। अब यहां नोट करिएगा कि वहां छोड़ा है, बिल्कुल सहरा है, लकदक, और वहां कुछ भी नहीं है, और वहां उनको छोड़कर और वहां से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चल पड़े। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि कई मील तक हज़रत हाजरा सलामुन अलैहा पीछे भागती गई है, इब्राहीम हमें यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं, हमसे कोई नाराजगी हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, आप हमसे नाराज हो गए, क्यों छोड़ रहे हैं? और एक जवाब दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और वो जवाब क्या था? सिर्फ उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा ये मेरे रब का हुक्म। हज़रत हाजरा पूछ रही है, भाई खाएंगे कहां से, रहेंगे कहां पे, दुनिया के मामलात कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, कोई यहां पे तो कुछ है ही नहीं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बस मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है और मेरी ये आदत नहीं है, मेरी ये जुर्रत नहीं है कि मैं अपने रब से पूछूं कैसे, क्यों, मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है कि मैं अपने रब से सवाल करूं? कोई सवाल नहीं। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया और मैं उसकी ताबेदारी के लिए आ गया। अब ये खाना कहां से आएगा, पानी कहां से आएगा, घर कहां से आएगा, कपड़े कहां से आएंगे, ये मेरा जिम्मा नहीं है, ये उसका जिम्मा है जिसने मुझे इसका हुक्म दिया है। मैं क्यों पूछूं उससे, मैं क्यों सवाल करूं, मैंने उसकी फर्मा बरदारी कर। तो जब हज़रत हाजरा सलामुन अलैहा को मालूम हुआ कि अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने कहा जी बस फिर अल्लाह के हुक्म पे तो हम भी आपके साथ राजी बरज़ा हैं, आप जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। अब कुछ देर गुजरी और बच्चे को प्यास लगना शुरू हुई, और ये ऐसी कैफियत है कि सहरा है और वहां पे कुछ भी ऐसी शय नहीं मौजूद। तो माँ तो फिर माँ है, माँ ने भागना शुरू किया सफा से मरवा की तरफ, मरवा से सफा की तरफ भागती रही। लेकिन वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ईमान और तवक्कुल था कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, लिहाजा अगर मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करूंगा तो फिर आगे क्या मामला करना है वो अल्लाह को पता है, बाकी मेरी जरूरियात, मेरे बच्चों के मामलात अल्लाह के जिम्मे, वो मेरे जिम्मे नहीं, वो अल्लाह के जिम्मे, अल्लाह जानता कैसे करे। तो अल्लाह ने फिर बताया कि 1440 साल के बाद ना पाकिस्तान के एक शहर फैसलाबाद में अगर किसी को पानी चाहिए होगा ना तो उसको जो है ना वो 200 फुट जमीन के नीचे जाना पड़ेगा।
لاہور میں کسی کو پانی چاہیے ہوگا تو 500 فٹ نیچے جانا پڑے گا، اس کو مشینیں لگانی پڑیں گی، اس کو بور کرنا پڑے گا، اس کو ریت باہر نکالنی پڑے گی، اور نکالتے نکالتے بلا کر وہ پانی تک پہنچ جائے گا. پھر اسے کوئی موٹر لگانی پڑے گی جسے وہ چلائے گا، اس کے لیے اسے بجلی چاہیے ہوگی، موٹر چلے گی، وہ پانی کو کھینچے گی، کھینچ کے اوپر لا کے پھینک دے گی، پھر اسے آگے کو بڑی ٹینکی رکھنی پڑے گی جس میں وہ پانی کو سٹور کرے گا، پھر کہیں جا کر وہ پانی کو استعمال کرنے کے قابل ہوگا. اور اللہ فرما رہے ہیں لیکن نہیں، یہ وہ زمین ہے جہاں پانی موجود ہے، اور جس زمین میں پانی تھا ہی نہیں، صحرا ہے نا جس میں پانی تھا ہی نہیں، اللہ نے فرمایا کوئی مشین نہیں لگے گی، کوئی بور نہیں کرنا پڑے گا، کوئی کئی 100 فٹ نیچے کھودنا نہیں پڑے گا، بلکہ صرف وہ اس ابراہیم کا بچہ چھوٹا سا معصوم سا وہ اپنی ایڑیاں رگڑے گا، اور میں اس کی ایڑیاں رگڑنے سے وہ چشمہ چلاؤں گا جس کے پانی جیسا دنیا میں کوئی پانی نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، اور قیامت تک اس کا پانی ختم نہیں ہوگا، چلتا رہے. میں لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھوں گا، میں فوائد رکھوں، اس جیسا پانی دوسرا ہو نہیں سکے صرف ایڑیاں رگڑنے سے. یہ ہے توکل کا نتیجہ، یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا رزلٹ. جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں اللہ بندوبست فرما رہا ہے. تو بہرحال یعنی وہاں سے پانی نکلا، ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا صحرا میں پانی، یہاں پانی کہاں سے آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس ہم تو یہاں پڑاؤ کریں گے تاکہ اس پانی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. اللہ نے وہاں لوگوں کا دل لگایا، لوگ وہاں بسنا شروع ہو گئے، اور وہاں پہ ایک پوری آبادی بن گئی. کئی سال گزر گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے. کوئی اور عورت ہوتی نا تو اپنے بچوں کو شروع دن سے یہ فیڈ کرتی، یعنی بچہ کہتا ہے کہ جی میں ہم سایوں کے ابو جان موجود ہیں، یہ ساتھ میں جن بچوں کے کھیلتا ہوں ان کے ابا موجود ہیں، میرے ابا کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کوئی دوسری ماں ہوتی تو کہتی اور تیرا ابا کو یعنی ایسے مولوی تھا پاگل سا، ہمیں یہاں چھوڑ کے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سا دین ہے، حقوق العباد کی پرواہی کوئی نہیں ہے. یہی ہوتا نا. تو کیسی تربیت کی ہے حضرت حاجرہ سلام علیہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ جب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے سالوں کے بعد واپس آئے ہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. تو حضرت حاجرہ نے بتایا کہ اسماعیل یہ تیرے والد ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ اللہ کے پیغمبر ہے. تو اس سعادت مند بیٹے نے پھر بہرحال سعادت مندی کا مظاہرہ بھی کیا، اپنے والد سے ملے. روایت میں آتا ہے کہ رات کا وقت ہو گیا تھا جب تک سفر سے پہنچے، گفتگو ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی اپنے پتر کو دیکھ، جوان بیٹا کندھوں کے برابر آتا ہوا، بالکل نوجوانی کی کیفیت. ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہیں، بڑے خوش. اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد چلو ایک اللہ نے بڑا اچھا معاملہ کر دیا کہ میرا پتر اللہ نے اتنا اچھا بیٹا دیا ہے اور اب جوان بھی ہو گیا ہے. اور اصل خوشی کیا ہے؟ اصل خوشی یہ نہیں ہے کہ یہ میری فیکٹری کا وارث بنے گا، میری جائیداد کا وارث بنے گا. انبیاء کی جائیداد کیا ہے؟ ان کا علم ہے، ان کا مشن ہے. اصل خوشی اس بات کی ہے کہ یہ بڑا ہو کر یہ میرے اس کام کو آگے لے کر چلے گا، یہ اللہ کے دین کی دعوت کے کام کو آگے لے کے چلنے والا بنے گا. بڑا سعادت مند بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے، اس خوشی میں ہے. لیکن ابھی ایک آزمائش باقی ہے، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنانا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کو کسی اور کی محبت برداشت نہیں. اندیشہ تھا کہ کہیں اسماعیل علیہ السلام کی محبت نہ غالب آ جائے. دنیا کو دکھانا تھا کہ میں نے کسی کو ایسے ہی خلیل نہیں بنایا. اگر یہ خلیل اللہ کا لقب ملا ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام بالکل حقدار تھے اس کے، صحیح طور پر. اچھا بھائی رات ہو گئی ہے، باقی باتیں صبح کریں گے، اب سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں. سو گئے. جب سوئے تو خواب آیا، اور خواب یہ آیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں. اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے. نبی کے علاوہ کوئی شخص بھی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے ولی اللہ ہو، چاہے کوئی متقی پرہیزگار ہو، لیکن بہر اس کا خواب وہی نہیں سمجھا جائے گا، دین میں حجت نہیں ہوگا. لیکن نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وہی ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ حکم اللہ کی جانب سے آیا ہے.
تو اب ذرا الفاظ سنیں. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پھر جب وہ پہنچا ایسی عمر کو کہ آپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکے، آپ کے ساتھ محنت کر سکے، یعنی اب بیٹا جو ہے وہ باپ کے کندھوں کے برابر آ رہا ہے. قال، اب انہوں نے صبح اٹھ کے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو یہ جو میں نے دیکھا ہے ذرا تم دیکھو اس کو کہ تم اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں. تو کوئی اور پتر ہوتا تو کہتا ابا جی اتنے سالوں بعد آپ آئے اور یہ کرنے آئے تھے، اس سے تو اچھا تھا آپ آتے ہی نہ، چند گھڑیاں بیٹھے اور اب آپ آ کے کیسی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، مجھے ذبح کریں گے. بھائی آپ کو نہیں پتا، آج کے دور کی زبان استعمال کرنے لگا ہوں، آپ کو نہیں پتا حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، لہذا چھوڑیں اللہ کے حقوق پورے کرنے، آپ بندوں کے پورے کریں. یہ آج کا جملہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے حقوق تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد تو معاف نہیں ہونے. اور یہ جو حقوق العباد کے داعین ہمارے درمیان میں موجود ہیں نا، دعوت دینے والے جو حقوق العباد کا بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، ذرا اس کانسیپٹ کو آج ہر مسلمان، ہر ایمان والا شخص سمجھ کے یہاں سے اٹھے انشاءاللہ. دیکھیں، اگر اس حقوق العباد کو آپ الگ کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں آپ کو حقوق العباد تو کہیں نہیں ملیں گے. باپ کا حق کیا ہے؟ اس کے بڑھاپے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے اب دین کی بنیاد پر باپ سے جھگڑا کیا اور گھر سے چلے گئے تو باپ کے حقوق تو پورے نہ ہوئے. باپ نے نکال دیا کہ جی ٹھیک ہے دین نہیں چھوڑوں گا، باپ چھوڑ دوں گا. رشتہ داروں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں سے بھی لڑائی مول لے لی. بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا، ان کے حقوق بھی پورے نہیں کیے. اور اب بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ گلے پہ چھری چلانی ہے. یہ تو بالکل ہی حقوق العباد کا تو تیا پانچا ہو گیا یہاں پہ. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ذرا سمجھیں، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو الگ چیزیں نہیں ہیں. میں نے بندوں کے حقوق بھی اسی لیے ادا کرنے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے. میں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے باپ کی نافرمانی سے اس لیے بچنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے ہمسایوں کو بھوکا سونے نہیں دینا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ حقوق العباد کو دنیا والوں کو خوش کرنے کی الگ چیزیں نہیں ہیں، ورنہ آپ یقین کریں ہمارے معاشرے میں جو اس دور کا نیا دین ہے وہ ہیومنزم ہے، وہ انسانیت پرستی ہے. انسانوں کی پرستش کرو، بھائی لوگوں کے لیے کام کرو. نہیں، میں کس کے لیے کروں گا؟ اللہ کے لیے کروں گا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری ساری عبادات، میرے سارے کام دنیا کے کس لیے ہو جائیں؟ اللہ کے لیے. میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا تو معاشرے میں سے بھوک ختم کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں کسی بے لباس کو لباس دوں گا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں کسی کی زندگی بچاؤں گا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور مجھے اگر کسی کی زندگی لینی بھی پڑی تو میں لوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ ہے اصل میں کیفیت. تو اب ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ہاں بھی پتر میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو ذرا آپ بتائیں آپ کی اس میں کیا رائے ہے. تو یہ بیٹا کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. وہ کہہ رہے ہیں قالا. اللہ کو کتنی پسند آئی ہے بات جو اللہ نے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ نقل کیا ہے قرآن میں. قالا، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل، ابا جی کریں کیا؟ ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اس لیے کہ جب حکم آ جائے تو اس حکم کو پرکھنے کا،
اس کے صحیح یا غلط ہونے کا اختیار رکھنے کا اور اسے عقل کی بنیاد پر دیکھنے کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ اور کوئی اختیار موجود نہیں ہے. کریں ابا جی جس کا آپ کو حکم دیا اللہ نے. آپ مجھ سے پوچھ بھی کیوں رہے ہیں؟ افعل، جلدی کریں، جلدی کریں. بھئی تو مرنے لگا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کو خود گلے لگانا چاہتا ہے. ابا جی نہیں، اگر میں آپ کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں گا، آپ سے محروم ہو جاؤں گا اور اللہ کو حاصل کر لوں گا، اور اللہ آپ سے بہت بہتر ہے. میں دنیا سے محروم ہو جاؤں گا، جنت حاصل کر لوں گا، اور جنت دنیا سے بہت بہتر ہے. میرے کو گھاٹے کا سودا نہیں. کریں ابا جی. بلکہ ایسی روایات آتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود سارا بندوبست کیا، خود. کہا ابا جی میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں، کہیں میں تڑپنے لگوں تو آپ کے ہاتھوں سے نکل نہ جاؤں. ابا جی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میرے چہرہ دیکھ کر مجھ پہ ترس آ جائے. یا مجھے، اب قرآن نے یہ الفاظ ابھی بیان کیے، میں آگے آ رہا ہوں. قرآن نے الفاظ بیان کیے کہ چہرے کے بل لٹایا ہے، چہرے کے بل، تاکہ چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں دل میں رحم کا جذبہ نہ آ جائے، کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہے تو بڑا مشکل کام ہے تو بڑا مشکل مرحلہ، لیکن اگر میرے رب نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما، کیا خوبصورت قرآن کا حصہ ہے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.